अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। तोशाखाना केस, इमरान खान और बुशरा बीबी को 14 साल की सजा सुना दी गई और इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से 10 साल के लिए नाअहल कर दिया गया। एक बीमार जज का एक बीमार फैसला, 3 इंतहाई अहम गलतियां जो इस जज के फैसले में मौजूद हैं और ये गलतियां इस फैसले की मौत साबित होंगी। व्यूअर्स, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर कप्तान ने जेल से एक इंतहाई अहम ऐलान किया। अगले 7 दिन इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। और फिर अलीमा खान ने अपनी वकला की टीम से मुतल्लिक क्या इंकिशाफ किया। और फिर हम आपको ये बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद का दफ्तर सील कर दिया गया। इसकी बुनियादी वजह क्या बनी है। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले पाकिस्तान में आज एक बार फिर कानून और इंसाफ का जनाजा निकाला गया है। अडयाला जेल में हमने जो कुछ देखा 2 रोज से और जिस तरह से इंसाफ का कत्ल किया जा रहा है, इसकी कोई मिसाल आपको इंसान की तारीख में और पाकिस्तान की सियासी तारीख में आपको नहीं मिलेगी। कल रात तक जज मोहम्मद बशीर ने इमरान खान को ये यकीन दहानी कराई कि खान साहब, आपने परेशान नहीं होना और आपको पूरा जो है वो हक आपका दिया जाएगा और आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं और मैं आपके साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा। फिर व्यूअर्स, हमने ये देखा कि 2 अदालतें और फिर 3 फैसले, इन तीनों फैसलों में इमरान खान का जो हक दिफा था उसे छीना गया। शायद स्क्रिप्ट राइटर या फिर जिन्होंने कानून की किताबें पढ़ी हैं वो ये समझते हैं कि जब आप हक दिफा ख़त्म कर देंगे तो ये एक बारीक वारदात होगी इस केस के अंदर जो सिर्फ डाली जा सकती है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन इन मुकदमात को अदालत में साबित करने में नाकाम रही। अगर प्रोसिक्यूशन अपना डिफेंस जो उसने इमरान खान के खिलाफ पेश किया और इसका जो काउंटर डिफेंस आएगा वही मौजूद ना हो, तो ये एक वाहिद सूरत बचती है इस केस को जीतने के हवाले से। अब व्यूअर्स, खान साहब से जो मुकालमा हुआ था जज साहब का कि आपने हमारा हक दिफा ख़त्म कर दिया, तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि आपके वकला पेश नहीं होते, लेकिन फिर भी आप परेशान ना हो, आपको आपका हक जो है वो ज़रूर दिया जाएगा। खान साहब ने यह भी कहा कि मेरी गुजारिश है कि हमारा हक जो है जरा का उसे बहाल किया जाए और आज क्या आप सज़ा का ऐलान करना है। इस पर जज मोहम्मद बशीर ने यह कहा कि आप परेशान ना हो। और फिर क्या हुआ वो पूरी कौम ने और पूरी दुनिया ने देखा। व्यूअर्स, इमरान खान ने यह भी कहा कि हमारे पास तोशाखाना तहाइफ की असल कीमत आई है। मैंने झूठे गवाहों को एक्सपोज करना था, आपने जल्दी जल्दी में सब कुछ किया। मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरी बीवी का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन व्यूअर्स, आज अगर आप मरियम की तकरीर को सुने तो एक जुमला काफ़ी है इस पूरे खेल को बेनकाब करने के लिए कि अगर कोई बीवी हो तो उसे क्या छोड़ दिया जाए। ये जो नून लीग है ना, और ख़ास तौर पे हाउस ऑफ शरीफ, ये इंतकाम की सियासत हमेशा करता रहा। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल सैफुर रहमान साहब हैं। और सैफुर रहमान साहब ने क्या किया जरदारी साहब से, आज बिलावल को वो याद आ गया। लेकिन पाकिस्तान की सियासी तारीख नहीं भूलती। बिलावल को आज याद आया और वो उसे एक बतौर वेपन जो है वो अपने, और या फिर इसे कहना चाहिए कि एक सियासी ईंधन के तौर पे तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन तारीख में बहुत पहले लिखा गया कि नून लीग किस तरह की सियासत करती है और ये अपने दुश्मनों को कभी नहीं भूलते। व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि खान साहब ये कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मिलिट्री सेक्रेटरी के जरिए झूठ बुलवाया गया। आज अदालत में हुआ क्या जी? आज सुबह आते ही इमरान खान से जज साहब ने ये सवाल किया कि आपने अपना 342 का बयान जमा करवा दिया है, जिस पर खान साहब ने ये कहा कि मैंने अपना बयान तैयार कर लिया है और मैं अपने वकला का इंतज़ार कर रहा हूँ। और वो बयान कहाँ पर है ये भी पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि जनाब वो तो जेल के अंदर पड़ा है, यानी मेरे सेल में मौजूद है। इमरान खान ने जज से मुकालमा करते हुए कहा कि आपको इतनी जल्दी क्यों है, मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे तो सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया था। अब हुआ ये है कि खान साहब को कहा गया कि आप आ जाएं और जज साहब आ गए हैं, खान साहब चले गए। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो उनसे जो बयान था 342 का, उसका तकाजा किया जाता है। वकला आएंगे तो मैं उनको दिखाकर ये बयान जमा करवाऊंगा, खान साहब ये कहते रहे। लेकिन हुआ क्या जी कि इमरान खान को बुला लिया गया और फिर उसके बाद हाजिरी लगवाई और फिर ये फैसला जो है
وہ سنا دیا جاتا ہے۔ خان صاحب نے حاضری لگانے کے بعد جو ہے وہ کمرہ عدالت سے چلے گئے، چونکہ انہیں معلوم تھا کہ ایک اور جج بھاگنے والا ہے اور یہ جج بیمار بھی ہے، اور اس بیمار جج سے ایک بیمار فیصلے کی ہی توقع کی جا سکتی ہے۔ عمران خان عدالت سے چلے گئے اور بعد میں جج نے جیل حکام سے کہا کہ عمران خان کو کمرہ عدالت میں آنے کا کہیں، لیکن جیل حکام نے عدالت کو آگاہ کیا کہ عمران خان کمرہ عدالت آنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ایک ایسے جج کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا اور پھر اس سے سزا اپنے آپ کو دلوانا، یہ یقیناً انصاف کی اپنی اور قانون کی اپنی جو ہے وہ توہین تھی۔ تو خان صاحب نے یہ ضروری نہیں سمجھا کہ وہ پیش ہوتے۔ اس کے بعد عمران خان کا بیان ریکارڈ کیے بغیر بشرا بی بی کی بھی غیر موجودگی میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 14 سال قید بامشقت کی سزا جو ہے وہ سنا دی گئی، جس کے بعد وہ کسی بھی عوامی عہدے کے لیے 10 سال تک نااہل ہوں گے، اور دونوں پر 1 ارب 57 کروڑ روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا گیا۔ اب ہوگا یہ بھی کہ خان صاحب کی جو لاہور کی جائیداد ہے اور بنی گالا اور پھر بشرا بی بی کی جتنی بھی جائیدادیں ہیں، اب انہیں بھی نیلام کرنے کے یہ لوگ جو ہے نا وہ آرڈرز لے کر آئیں گے۔ وہ یہ کہیں گے کہ دیکھیں جی انہوں نے پیسہ جمع نہیں کروایا اور یہ پیسہ کیونکہ قومی خزانے کو اس کا نقصان پہنچا، لہٰذا ہمیں یہ پیسہ ریکور کرنا ہے۔ آج کسی نے نا بڑی ایک زبردست بات لکھی ہوئی تھی اور اس نے کہا کہ جو قومی راز ہیں وہ ایک گھڑی سے سستے ہیں، یعنی قومی راز میں جس کی پاداش میں عمران خان کو آپ نے پابند سلاسل کیا، اس کی سزا آپ نے 10 سال رکھ دی کہ ایک قومی راز جو ہے وہ خان صاحب نے قوم کے سامنے افشاں کر دیا یا چوری کر لیا یا قومی راز بیچ دیا۔ ایسی باتیں جو ہیں وہ مخالفین کر رہے ہیں، لیکن ایک گھڑی اتنی مہنگی تھی اور اتنی قیمتی تھی کہ وہ قومی راز کے اوپر بھی اسے رکھا گیا اور سزا اس میں عمران خان کو 14 سال کی سنا دی جاتی ہے۔ اب ویورز، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ بشرا بی بی کی گرفتاری کن حالات میں ہوئی، اس کو بھی آنے والے کل میں یعنی جب اپیل ہوگی اس کا بھی باقاعدہ طور پر جائزہ لیا جائے گا۔ بشرا بی بی کیس سننے کے لیے آتی ہیں مگر پہلے سے ہی فیصلہ ہو گیا اور اسی وجہ سے انہوں نے خود اڈیالہ جیل میں آ کر اپنی گرفتاری جو ہے وہ دے دی ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا پلان بی کیا ہے؟ بیرسٹر علی ظفر صاحب یہ کہتے ہیں کہ عدالت نے جلدی میں اور صبح فیصلہ سنا دیا۔ احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کریں گے۔ فیصلے میں آئینی اور قانونی نکات کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ اب بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں، میں غلطیوں کی طرف بھی آؤں گا اور اس کے اوپر باقاعدہ بات بھی ہو رہی ہے کہ 30 دن کے اندر خان صاحب نے اپنی اپیل جو ہے اسے فائل کرنا ہے، اور دوسری طرف سے جو فیصلہ ہے وہ اس کی کاپی نہیں دی جا رہی۔ کل بھی جو فیصلہ ہے اس کی کاپی نہیں دی گئی، جج نے فیصلہ سنایا اور بھاگ گیا کیونکہ فیصلہ کہیں اور سے ایسا یہ تاثر ملا کہ لکھ کر دیا جائے گا تو وہ پھر پڑھ کر سنائیں گے یا پھر اس کی کاپی ریلیز کی جائے گی۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ کچھ لوگ، میری اطلاعات یہ ہیں کہ وہ بیٹھیں گے اور بیٹھنے کے بعد ان تمام قانونی جو نکات ہیں ان کا جائزہ لیا جائے گا جس میں عمران خان کو اپیل کے اندر جو ان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے اس کا راستہ روکا جا سکے۔ تو اس کے لیے پھر بڑے بڑے جو آئینی ماہر ہیں اور قانون کے جو ماہر ہیں ان کی خدمات جو ہیں وہ لی جائیں گی، اور اس کے اوپر باقاعدہ کافی دنوں سے کام بھی ہو رہا ہے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ 30 دن کا معاملہ، ذرا آپ کمپیریزن یہ کریں کہ نواز شریف صاحب کئی برسوں کے بعد، یعنی 1000 جو دن گزر جاتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ دن گزر گئے، اس کے بعد وہ عدالت میں آ کر سرنڈر کرتے ہیں اور ان کی اپیل کو روک دیا گیا، ٹائم بار نہیں ہوئی، اور یہ کہا گیا کہ جناب جب آپ کا دل کرے علی جا، جب آپ کا من کرے گا آپ عدالت آئیں گے اور آپ کو آپ کی مرضی کا انصاف جو ہے وہ دے دیا جائے گا۔ اور پھر کیا ہوا کہ نواز شریف نے کئی برس کے بعد اپنی اپیل کی اور پھر اس اپیل کو ٹائم بار والی کوئی بات نہیں تھی، یعنی ٹائم بار کیا ہوتا ہے جی کہ 30 دن کے اندر ایک ٹائم فریم سیٹ کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس کے اندر جو ہے اپنی اپیل کرنی ہے، لیکن یہاں پر 30 دن کا وقت جو ہے وہ عمران خان کو دیا گیا ہے۔ ویورز، آپ کو یہ بتا دیں کہ فیصلے کی قانونی غلطیاں جو اس فیصلے کو صفر کرتی ہیں، اور میں بیمار جج جو ہے نا، کیونکہ وہ بیمار تھے تو میں ان کو بیمار نہیں تو اور کیا کہوں گا، وہ خود بے ہوش ہو کر گرے، لیکن جو فیصلہ آیا یہ بھی ایک بیمار فیصلہ ہے اور اس کی اصلاح اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس کا اثر پاکستان کی جمہوریت پر پڑ رہا ہے، چونکہ وہ ووٹ بینک جو عمران خان کا تھا، جو پاکستان کا سب سے بڑا ووٹ بینک ہے، آج وہ بغیر لیڈر کے میدان میں موجود ہے ووٹ بینک۔ لیکن ویورز، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ووٹ آپ کی طاقت ہے
اور ووٹ کے ذریعے آپ نے انتقام لینا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت اور آپ کے لیڈر کے خلاف جو ہے یہ سب کچھ جو ہے ایک پلاننگ کے تحت کیا گیا اور زیادتی ہوئی۔ اب پہلی غلطی، عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلاء کو جرح کی اجازت نہیں دی گئی، پہلی غلطی۔ پھر عمران خان کو اپنے گواہ بھی پیش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تیسری غلطی، ملزم کا بیان قلم بند کیے بغیر کوئی فیصلہ سنایا ہی نہیں جا سکتا۔ عمران خان کو بیان قلم بند کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، سب کچھ جلد بازی میں سنایا گیا۔ اب آپ کے ذہنوں میں ایک سوال یہ ضرور ہوگا کہ یار کل بھی ایک فیصلہ آیا، وہ بھی جلد بازی میں سنا دیا گیا اور جج فیصلہ سناتا ہے اور بھاگ جاتا ہے، ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ اگر وہ یقین سے یہ کہہ سکتا ہے اور اس کا ضمیر یہ ماننے پر تیار ہو گیا کہ واقعی ہی پروسیکیوشن اپنے کیسز جو ہیں وہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی، تو پھر وہ بیٹھتا کیوں نہیں ہے؟ وہ پھر فیصلے اتنی اجلت میں اور یہ غلطیاں کیوں کر رہا ہے جو کسی اندھے کو بھی نظر آ رہی ہیں کہ غلطیاں ہو رہی ہیں اور یہ بڑی عدالتوں میں سے اڑ جائیں گی؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جب آپ کسی کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں نا اور پھر فیصلے کہیں اور سے لکھے ہوئے آئیں اور آپ نے صرف انہیں جا کر سنانا ہو تو وہاں پر یہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ آپ ایک حد تک کہیں گے نا کہ میں کوئی کلین چٹ نہیں دے رہا ان لوگوں کو جو بیمار ہیں اور جنہوں نے بیمار فیصلے دیے اور پاکستان کی عوام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ یہ فیصلے جمہوریت کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ جو ہے نا وہ آپ کی جمہوریت پر، اور آپ کی جمہوریت پر جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگوں پر پڑتا ہے، اور جب لوگوں پر پڑے گا تو ملک پر پڑے گا، اور ملک جو ہے وہ پھر کئی برس پیچھے چلا جائے گا۔ تو اصل میں جو مجرم ہے نا آپ کے، وہ عمران خان یا پاکستان کے وہ لوگ جن کے خلاف ان عدالتوں سے فیصلے آتے ہیں وہ نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ جج ہیں جو یہ فیصلے سناتے ہیں اور بوجھ نہیں اٹھا سکتے اور پھر وہ بھاگ جاتے ہیں۔ اب ان غلطیوں کا انہوں نے بھی کہا ہوگا نا کہ سر یہ نہ کروائیں، یہ غلط فیصلے ہیں، اڑ جائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں یار تم بس کر دو، تو پھر انہوں نے کر دیا۔ اب ان غلطیوں کی بنیاد کے اوپر یہ کیسز جب بڑی عدالتوں میں جائیں گے تو یقیناً یہ سوال کیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ مقدمات کس طرح جائیں گے، چونکہ ویورز آپ کو بتا دیتا ہوں کہ توشہ خانہ فوجداری کیس کا 5 اگست 2023 کا فیصلہ سائفر کیس کا، 30 جنوری کا فیصلہ توشہ خانہ نیب کیس کا، 31 جنوری کا فیصلہ، تینوں فیصلے اگر آپ تینوں عدالتوں کے فیصلوں کا جائزہ لیں تو ان تینوں میں حق دفاع جو ہے وہ نہیں دیا گیا، جو فیئر ٹرائل کے بنیادی تقاضوں کے خلاف ہے، اور اس بنیاد پر یہ تینوں فیصلے اپیلوں میں فارغ ہو جائیں گے۔ لیکن وہاں پر وکلاء نے اب کرنا کیا ہے؟ میری کچھ لوگوں سے بات بھی ہوئی اور سب کا یہ ماننا ہے، جو انڈیپینڈنٹ لائرز ہیں جن کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، جو آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں اور آپ انہیں ٹیلی ویژن چینلز پر نہیں دیکھیں گے اور نہ ہی وہ میڈیا کے اوپر آپ کو نظر آئیں گے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے عدالت کے سامنے پروسیجر کا معاملہ تو رکھے گئے، لیکن آپ نے یہ بھی کہنا ہے کہ ان سزاؤں کو ختم کیا جائے۔ جب آپ پروسیجر کی بات کریں گے نا کہ جناب دیکھیں ڈیو پروسیس فالو نہیں ہوا، تو پھر کیا کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے جناب ڈیو پروسیس فالو کر لیتے ہیں، آپ اپنے وکیل لائیں اور آپ اپنی مرضی کے وکلاء جو ہے وہ جرا کریں گے، لیکن فیصلہ پھر وہی آئے گا جو فیصلہ جو ہے جو کہیں سے لکھ کر آ چکا ہے۔ جن جج صاحبان نے یہ فیصلے ریلیز کرنے ہیں، ایک ون لائنر تو سنا دیا، لیکن پوری فلم یعنی یہ پورے جو فیصلے ہیں جو کسی فلم کے اسکرپٹ سے کم نہیں ہوں گے، یہ اب جاری کیے جائیں گے۔ ویورز، توشہ خانہ کیس میں الزام ہے کہ جولی سیٹ کی قیمت کم لگائی گئی، قیمت کابینہ ڈویژن مقرر کرتا ہے۔ کیا کم قیمت لگانے والے کسی افسر کو سزا ہوئی؟ نہیں، بلکہ ریفرنس میں کسی افسر کو ملزم بھی نہیں بنایا گیا۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ جو لوگ اس میں شامل تھے پھر آپ ان کو بھی پکڑیں، آپ نے ان کو نہیں پکڑا، آپ نے بقول آپ کے جو الٹیمیٹ بینیفیشری ہے آپ نے اس کو پکڑ لیا، اور انہوں نے کسی نہ کسی کے کہنے پر تو کیا ہوگا۔ اگر آپ کے کیس کو مان لیا جائے تو پھر وہ بھی اس جرم کے اندر شریک کیوں نہیں ہے جو آپ کے مطابق جرم تھا۔ ان لوگوں نے تو 5% کے اوپر توشہ خانہ سے تحائف لیے، اور وہ جو پائن ایپل کوئین ہے گاڑی اس کے پاس تھی۔ یہ سب کچھ اس ملک کے اندر ہوا نا، عمران خان نے تو قانون بدل کر 50% کر دیا، یہ بھی اس کا جرم ہو گیا۔ پھر ویورز، سائفر کیس جو قومی سلامتی کا مسئلہ تھا، یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا، یہ بھی یاد رکھیے گا، اور اس بنیاد کو بھی عدالت کے اندر اٹھایا جائے گا کہ سائفر کیس جو قومی سلامتی کا مسئلہ تھا، اس میں 10 سال سزا سنائی گئی اور تحائف بیچنے پر 14 سال قید کی سزا جو ہے وہ سنا دی جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عمران خان کی ضمانت کب ہوگی؟ فیصلوں میں بنیادی پروسیس کی خلاف ورزی کی بنیاد پر 1 سے 1.5
माह के अंदर ज़मानतें जो हैं वो होने के वाज़ेह इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले तय होना है कि इमरान खान के केसेस के तफसीली फ़ैसले जारी कब होंगे। साइफर केस का फैसला आए 24 घंटे गुजर गए, लेकिन अभी भी इसका तफसीली फैसला जो है वो जारी नहीं किया गया। इमरान खान जेल में इस वक्त क्या कर रहे होंगे, किसी ने सवाल किया, तो मैं इसका भी जवाब आपको दे दूं कि साइफर केस और तोशाखाना केस में दोनों मुलजिमों को, जो मुलजमान हैं, इन्हें कैद बामुशक्कत जो है वो सुनाई गई है। अच्छा, अब ये जो कैद बामुशक्कत होती है ना सज़ा, जेल के अंदर मुख्तलिफ नोयत के काम की जिम्मेदारी जो है वो आयद की जाती है और इसका बाकायदा मुआवजा भी आपको मिलता है। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि कैदी जेल से जब रिहा होता है तो उसको कुछ पैसे दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि ये वो पैसे हैं जो तुमने यहाँ पर काम किया और ये तुम्हारा मुआवजा है, यानी तुम्हारी तनख्वाह है। अब व्यूअर्स, जेल में मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ भी काम करती हैं, इसके साथ साथ तालीम देने के हवाले से भी ड्यूटी जो है वो लगाई जा सकती है और कैदियों का खाना पकाने के हवाले से भी, पौधों को की देखभाल भी है, तराश खराश जैसे काम भी लिए जा सकते हैं। लेकिन ये जेलर पर मुनहसर है कि वो किस मुजरिम से क्या काम लेता है। जेल इतलात के मुताबिक अब तक इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 2-2 कैदियों के लिबास फराहम कर दिए गए हैं, चूँकि अब दोनों सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं। इससे पहले तक वो आम घरेलू लिबास में रह रहे थे। नवाज शरीफ को भी 10 साल कैद बामुशक्कत हुई, लेकिन उनके साथ एक काम करने के लिए कैदी भी दिया गया, यानी एक मुशक्कती जो है वो नवाज शरीफ को दिया गया। जबकि दूसरी तरफ अब एक तरह से इंतकाम इमरान खान से लिया जा रहा है, उन तमाम बयानात का इंतकाम लिया जा रहा है जो वो देते रहे, उन पर जो हमले हुए और फिर उसके बाद जो रिएक्शन उनका तरफ से आया उसका भी इमरान खान से बदला लिया जाएगा। फिर खान साहब ने जितने लोगों के नाम लिए अब वो भी बदला लिया जाएगा। पाकिस्तान के निज़ाम को जिस तरह आपने एक्सपोज किया वो भी बदला लिया जाएगा। फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो ठेकेदार थे उनके खान साहब ने नाम लिए, उनका भी बदला लिया जाएगा। और फिर जिस लेवल के ऊपर इमरान खान ने जिस को एक्सपोज किया, अब उस जो एक्सपोज करने का जो मामला था इसकी पादाश में भी ये तमाम कार्रवाई जो है वो की जाएगी। व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि खान साहब का पैगाम और फिर अलीमा खान का जो पैगाम आया वो ये कहती हैं कि जुडिशल सिस्टम को उन्होंने खुद दफन कर दिया है। वकला जवाब दें। मैंने आपको इससे पहले भी कहा था ना कि वकला की टीम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं तो कई बरसों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देख रहा हूँ। यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं ना वो इसे सोने की चिड़िया समझ कर आए कि हाँ यार, एक बादशाह है जो दिलों का बादशाह है, जो मरूसियत का बादशाह नहीं है, जो पाकिस्तान की आवाम के दिलों में रहता है। और जो दिलों का बादशाह हो ना तो आप उसकी बादशाहत ख़त्म नहीं कर सकते। तो चूँकि वो दिलों का बादशाह है तो हम उसके साथ चलते हैं, हम उससे तस्वीर बनवाएंगे, हम उसकी जमात में घुसेंगे। हम चूँकि हवा चली है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और मकबूलियत बहुत ऊपर है, तो क्यों ना इस जमात के अंदर शामिल होकर खाया जाए। और खाने वाले बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इस जमात को सियासी तौर पर भी इस्तेमाल किया, माली तौर पर भी इस्तेमाल किया और इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके वो सियासत करते रहे। आज फयाजुल हसन चौहान जैसे लोग जो हैं वो किस तरह से पाकिस्तान की आवाम की अदालत में जाएंगे और लोग किस तरह से इनको वोट देंगे, और ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर होता है। अब जो बात मैं वकला के हवाले से करता रहा ना, आज अलीमा खान भी वो बोल पड़ी हैं और वो कह रही हैं, इनके अल्फाज सुन लें। ये बात मैं आपको बहुत दिनों से बता रहा हूँ, आज अलीमा खान के अल्फाज हैं कि वकला जवाब दें। जब उन्हें भी ये मालूम था कि सब कुछ होगा और उन्होंने जिस तरह से जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, कोट एंड कोट में कर देता हूँ कि वकला जवाब दें। जब उन्हें ये जजेस बनाए गए, यानी वकला में से जजेस बनते हैं ना, तो वो ये कहती हैं कि ये इंसाफ क्यों नहीं दिला सके, बार कौंसल्स क्यों एक्टिव नहीं हुई, एसोसिएशंस कहाँ गई, क्योंकि उनसे भी कुछ कहा गया होगा ना। जो लोग जाते हैं कि मैडम आप हमें जो है वो एंगेज कर लें, तो फिर देखें कि हम बार्स को कैसे एक्टिव करते हैं, फिर देखें कैसी तहरीक चलेगी। ये तमाम लोग जाकर ना बताते रहे खानदान के लोगों को। और फिर कुछ ऑडियोज भी आई आपके सामने है कि अदम एतमाद का इजहार किया गया लतीफ़ खोसा के ऊपर, फिर कुछ लोगों ने दूसरी तरफ जो है शेर अफजल मरवत के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। ये अपनी अपनी गेम में लगे हुए हैं। आज अलीमा खान के ये अल्फाज थे कि इन तमाम लोगों को अपने जो वकला हैं वो अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन वकला ने जो काम करना चाहिए था
اس انداز میں نہیں کیا. ویورز، اب بہت سارے وکلا اس وقت الیکشن کمپین میں موجود ہیں. میں اس میں نا کچھ بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ حالات کو سمجھتا ہوں اور دینا چاہوں گا، اس لیے کہ پہلے دن سے آپ نے وکلا کی ٹیم جو ہے اس کو بائفرکیٹ نہیں کیا. مقدمات بھی بہت سارے تھے. پھر آپ کس پر بھروسہ کریں، کیونکہ یہاں پر بہت سارے اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ جو ہیں وکلا آپ کو نظر آئیں گے، اور کئیوں کو تو میں جانتا بھی ہوں جنہوں نے بہت دیر تک عمران خان کا نام استعمال کیا، اپنی دکان چمکائی، فائدے لیے، مشیر بننے کی کوشش بھی کی، لیکن برا وقت پڑا تو وہ عمران خان کے مقدمات میں ہمیں دور دور تک نظر نہیں آئے، کیونکہ ان کی اپنی قابلیت کوئی نہیں تھی. وہ صرف ٹیلی ویژن پر نظر آئیں گے، وہ صرف آپ کو بیانات کی روشنی تک نظر آئیں گے، وہ آپ کو ٹویٹر کے اوپر نظر آئیں گے، وہ آپ کو سپیسز کے اوپر نظر آئیں گے، وہ آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گے، وہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے ہر اس جلسے میں اور اس جلسے کا کریڈٹ لیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہاں یہ میں نے کروایا، یہ ہماری وجہ سے ہے. لوگوں کو بیچتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، لیکن عمران خان کے ساتھ وہ نہیں تھے. اور یہی وجہ آج علیمہ خان نے، جس کا ذکر جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ کیا، اور وہی سوال پوچھ رہی ہیں ان وکلا سے جنہوں نے عمران خان کا نام استعمال کیا، جماعت کا نام استعمال کیا، اور آج وہ اس قافلے میں موجود نہیں ہیں. وہ کس قافلے میں ہیں؟ انہوں نے اپنا ہی قافلہ بنا لیا اور وہ اب یہاں سے کوچ کر کے جا چکے ہیں. اب وہ عمران خان کے قافلے میں موجود نہیں ہیں. ان کی منزل اب کوئی اور ہی ہے. اب وہ بکیں گے، بکنے کے لیے تیار ہیں، ریٹ لگیں گے، الیکشن جیتیں گے. یہ سارے نہیں ہیں، میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، لیکن میں نے اس جماعت کے اندر نا ویورز وفاداروں کی بہت قلت دیکھی، وفادار نہیں دیکھے. میں نے یہاں پر جو وفادار تھے وہ جیل کے اندر عمران خان کے ساتھ موجود ہیں، لیکن زیادہ تر عمران خان کو استعمال کیا گیا، اور یہ لوگ ان کے ارد گرد موجود تھے جو عمران خان کا نام بھی استعمال کرتے رہے، اور خان صاحب کی شخصیت اور ان کی سیاست اور ان کی جماعت کو بھی انہوں نے استعمال کیا. اور ویورز، آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ سپریم کورٹ پاکستان میں پی ٹی آئی کی طرف سے ایک درخواست دی گئی کہ عمران خان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے. جو استدعا کی گئی ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ جلد بازی میں کیا گیا، قانون کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے، غیر اخلاقی طور پر، اور پولیٹیکل انجینئرنگ عمران خان کے خلاف کی گئی ہے. اب یہ جو فیصلے آ گئے جی توشہ خانہ کا، اور پھر اس سے پہلے جو فیصلہ آیا سائفر کا، اب میرا خیال ہے کہ دوبارہ سے پروسیس سٹارٹ ہوگا، اور شاید یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ عمران خان اب سپریم کورٹ پاکستان جیسی بڑی عدالت، مہان عدالت اور مہان جج صاحبان جو ہیں وہ عمران خان کو کسی قسم کا ریلیف دیں. اچھا، اب جب میں یہ پروگرام کر رہا ہوں نا تو ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ اڈیالہ جیل کے اندر بشرا بیوی کی ڈی بریفنگ جو ہے وہ جاری ہے. ریلیف کا وعدہ کر کے عمران خان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش ہے. یہ جو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں نا، یہ میرے بہت ہی کنفرم سورسز ہیں، اور وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ ایسی کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اب جو دلدار ہو، جو وفادار ہو، وہ عمران خان کے ساتھ جیل میں ہوگا، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. اور جو وفادار نہیں ہے، جو دلدار نہیں تھا، وہ جیل سے باہر ہوگا. اب اس سے زیادہ جو ہے میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا، کیونکہ کچھ چیزیں وقت آنے پر اپنے آپ جو ہیں وہ باہر آتی ہیں، اور پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون دلدار تھا اور کون وفادار تھا. اب پاکستان تحریک انصاف نے ان حالات کے اندر ہو یہ رہا ہے جی کہ اب یہ بلہ واپس لینے کی تیاری شروع کر دی ہے. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر بلے کا نشان واپس نہیں لے گی نا تو پھر کیا ہوگا کہ یہ آزادوں کی منڈی لگے گی، اور آزاد امیدوار کسی بھی پارٹی میں جا سکتے ہیں. الیکشن کمیشن نے بڑا واضح کہہ دیا، بلاول بولیاں لگا رہا ہے، دوسرے لوگ بھی نظر لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسکرپٹ رائٹرز کی بھی یہی باقاعدہ ایک پلاننگ ہے. اب جی ہوا یہ ہے، اور خان صاحب کے حکم کے مطابق 7 دن جو میں نے آپ کو کہا نا کہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہے. اب ہونا کیا ہے کہ تحریک انصاف کی جنرل باڈی کا ایک اجلاس ہوا. اجلاس جو ہے ان کے مرکزی دفتر بھی ہونا تھا، لیکن وہاں پہ اسے سیل کر دیا گیا. اب انہوں نے جنرل باڈی کا اجلاس بلایا جس میں انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے ایک قرارداد منظور کر لی گئی ہے. قرارداد پاس ہونے کے بعد 7 دن کے اندر اندر، یاد رکھے گا، انٹرا پارٹی انتخابات 7 دن کے اندر اندر، یعنی اس قرارداد آج سے ٹھیک 7 دن کے اندر اندر الیکشن جو ہے کروا دیے جائیں گے. 8 فروری کو پاکستان میں انتخابات ہونے ہیں، اور 7 تاریخ تک یہ انتخابات یعنی انٹرا پارٹی الیکشن اس سے پہلے ہو جائیں گے. اور انتخابات فیڈرل الیکشن کمیشن کی ہدایات کے مطابق اسلام آباد، کراچی، لاہور سمیت ڈیجیٹلی بھی کروائے جا سکتے ہیں. چونکہ خطرہ پتہ ہے کیا ہے،
انہوں نے نا دفتر جیسا سیل کر دیا، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ان کو آپ پکڑ لیتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا واضح کہا کہ آپ نے کوئی اعلان کیا، آپ نے بتایا، آپ نے سیکیورٹی کے لیے یہ کہا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ریاست کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کر رہی ہے۔ اب اسی لیے ڈیجیٹلی یہ انتخابات کرانے کے حوالے سے اگر حکم ایسا ہوا تو پھر یہ کہا جائے گا کہ آپ ڈیجیٹلی انتخابات کروا لیں، اور یہ کون کرے گا؟ انتخابات فیڈرل الیکشن کمیشن کی ہدایات کے مطابق جو ہیں وہ کیے جائیں گے۔ اجلاس میں رؤف حسن کو متفقہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کا چیف الیکشن کمشنر مقرر کر دیا گیا ہے۔ انٹرا پارٹی انتخابات کے فیصلے تک عمر ایوب پارٹی کے چیف آرگنائزر ہوں گے۔ 31 جنوری 2024 تک پاکستان تحریک انصاف کی رابطہ ایپ پر رجسٹرڈ ممبران ہی الیکشن لڑنے اور ووٹ ڈالنے کے لیے اہل ہوں گے۔ اب دوسری طرف سے ہوگا کیا کہ جناب روکنے کی کوشش کی جائے گی، پھر اکبر ایس بابر صاحب جو ہے وہ آ جائیں گے اور کہیں گے جی کہ میرا نام ایپ کے اندر موجود نہیں ہے، تو بھائی رجسٹرڈ کروا لو، جاؤ جا کر رجسٹرڈ کروا لو۔ 31 تاریخ تک یعنی آج تک تمہارے پاس یہ وقت ہے، جا کے رجسٹر کروا لو، اور اگر تم یہ پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ تم واقعی ممبر ہو تو تمہیں ممبرشپ سرٹیفکیٹ جاری ہو جائے گا، یا تمہیں ممبر کی حیثیت سے انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے گی۔ تو اب یہ ایپ جو ہے رابطہ ایپ، اس کے ذریعے الیکشن ہوں گے۔ آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان میں اور بیرسٹر علی ظفر صاحب یہ متعدد دفعہ کہہ چکے کہ ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے، اور رابطہ ایپ جو ڈیجیٹل، یہ کوئی نئی ایپ نہیں بنائی گئی، کیونکہ عدالتوں میں جب یہ چیلنج ہوگا، اور ہوگا یہ انٹرا پارٹی الیکشن اور ماننے نہیں دیا جائے گا یا مانا نہیں جائے گا، تو پھر یہ خود جائیں گے۔ اس وقت یہ سوال بھی اٹھایا جائے گا کہ دیکھیں جی انہوں نے ایپ سے کروا لیا، تو پھر پی ٹی آئی یہ کہے گی کہ ایپ ہم نے آج نہیں بنائی، یہ ایپ کئی برسوں سے تیار ہے اور اسے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگر کسی کو ایپ کے اوپر تحفظات تھے تو وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا، جا کر کہتا کہ جناب دیکھیں ایپ انہوں نے گھر میں ایک بنا لی ہے اور مجھے اس میں اجازت نہیں دی گئی۔ اب یہ 8 لاکھ کے قریب ممبران ہیں جس کا ذکر علی ظفر صاحب سپریم کورٹ پاکستان میں بھی کر چکے ہیں، اور اس ایپ کو مانا نہیں گیا تھا۔ میں آپ کو یہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ مانا نہیں گیا تھا، تو اب کیا مانا جائے گا؟ یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عام انتخابات کے لیے نامزد کردہ امیدوار جو ہیں وہ آزاد نہیں سمجھے جائیں گے۔ یہ بھی الیکشن کمیشن یعنی رؤف حسن صاحب جس طرح کہا گیا، اس کے بعد باڈی نے یہ اعلان کر دیا، چیف الیکشن کمشنر صاحب بھی اس بات کو دیکھیں گے، بلکہ الیکشن کے بعد بھی پاکستان تحریک انصاف کا ہی حصہ ہوں گے۔ آپ قرارداد پاس کر کے کیا اپنے وہ تمام رکاوٹیں ہٹا دیں گے؟ یہ آپ کو 8 فروری کے بعد تحریک انصاف کو ضرور پتہ چلے گا۔ لیکن ایک اچھا اقدام کیا جی انہوں نے الیکشن کروانے کا، تاکہ بلے کے نشان کو سیکیور کیا جا سکے، اور ملک کے اندر یہ جو منڈی لگانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور اس کے اوپر الیکشن کمیشن نہیں بولے گا، اس کے اوپر سپریم کورٹ بھی نہیں بولے گی کہ ہم نے کس طرح راستہ ہموار کیا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، اور ملک کے اندر ہارس ٹریڈنگ کے کس طرح سے اقدامات جو ہیں وہ کسی اور کی طرف سے نہیں، بلکہ ایک فیصلے کے بعد ہم نے ملک کے اندر ہوتے ہوئے ویورز دیکھے ہیں۔ خبریں کچھ یہ بھی آ رہی ہیں کہ چھپوائی میں مشکلات پیش آ رہی ہیں بیلٹ پیپر، اور بہت سارے فیصلے جو ہیں جہاں پر فیصلے آئے کہ فلاں شخص بھی الیکشن لڑ سکے گا، تو جن لوگوں کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ مسترد ہونے کے بعد سپریم کورٹ نے ان کو اجازت دی۔ بتایا جاتا ہے کہ ان حلقوں کے بیلٹ پیپرز جو ہیں یعنی اس حد تک ان کو روک دیا گیا، لیکن مسئلہ یہ بنے گا کہ ان جتنے بھی جو چیلنجز ہیں اس کے بعد کیا الیکشن کو کہیں ملتوی تو نہیں کر دیا جائے گا؟ اب یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، چونکہ الیکشن کمیشن نے ہاتھ جو ہیں وہ کھڑے کر لیے ہیں۔ میں کچھ بیانات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک تو جی باجوڑ میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، اور آزاد امیدوار ریحان زیب جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں، اور اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ریلی کو سبی میں نشانہ بنایا گیا۔ پولیس کے مطابق فائرنگ سے جاں بحق ریحان زیب خان NA 8 اور PK 22 سے آزاد امیدوار تھے، اور ریحان زیب الیکشن مہم کے سلسلے میں صدیق آباد پھاٹک پر موجود تھے کہ نامعلوم افراد نے انہیں فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ اب اس قسم کے واقعات بھی ہو رہے ہیں۔ اگر آپ ان کی تصویر دیکھیں نا تو انہوں نے گلے میں پاکستان تحریک انصاف کا جو پرچم ہے، جو نشان ہے، وہ ان کے آپ کو گلے میں نظر آئے گا۔ پھر ویورز اس میں ایک اور بھی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو بہت ہی حیرت کی تھی۔ بابر اعوان صاحب یہ کہتے ہیں کہ توشہ خانہ کیس، جج صاحب تو رات کو ہسپتال میں تھے، پھر صبح فیصلہ کیسے آ گیا؟
انہیں تیار کیا گیا ہوگا نا. مجھے تو معاملہ ویورز کچھ اور لگتا ہے. آپ عمر کے اس حصے میں بعض لوگ نا غیرت مند ہوتے ہیں لیکن پھر بھی مجبور ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے فیصلہ صحیح دیا، غلط نہیں تھا، لیکن بیماری اور بیماری کی وجہ کیا ہے، مائٹ بھی اسٹریس نہ لے سکے ہوں، بیمار ہو گئے ہوں، اور انہوں نے کہا کہ یار یہ کیا مجھ سے یہ کام کروایا جا رہا ہے اور میں یہ کام نہیں کروں گا. آپ اگر آج سے 4 سال بعد، 5 سال بعد جب یہ ظلم کے بادل جو ہیں وہ لیفٹ رائٹ ہوں گے تو کوئی اپروچ کرے ان جج صاحبان کو. اب تو خیر یہ ریٹائرڈ بھی ہو چکے ہوں گے کہ سر کیا ہوا تھا، کوئی پریشر تھا آپ کے اوپر، اور یہ بولیں گے. یہ اگر اپنی زندگیوں میں نہیں بولیں گے نا تو یہ اپنی زندگیوں کے بعد بولیں گے. یہ فیصلے خود بولیں گے اور بہت جلدی بولیں گے کہ یہ کس طرح فیصلے جو ہیں ٹوسٹ کیے گئے. اب بابر اعوان صاحب نے یہ بات کہی ہے، اوبویسلی اس کے اوپر بھی کچھ ہونا چاہیے، لیکن میرے لیے اعتزاز احسن صاحب کی جو بات ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کے پاکستان کی معیشت پر اثر پڑے گا. کیسے پڑے گا یہ میں آپ کو اس کا سمپلیفائی کر دیتا ہوں. پاکستان کی بڑی جماعت کا لیڈر جو جیل میں چلا گیا تو فیصلے پاپولر نہیں ہوں گے. پاپولر ووٹ آپ کا ڈیموکریسی کو نہیں ملے گا، اور جب پاپولر ڈیموکریسی کو ووٹ نہیں ملے گا تو پھر پاپولر معیشت سے متعلق فیصلے نہیں ہوں گے، خارجہ پالیسی پاپولر نہیں ہوگی، اور پھر آپ پاکستان کے اندر امپورٹر کو اور پھر انویسٹر کو قائل کرنے میں ناکام ہو جائیں گے. پھر وہی ہوگا کہ اچھا فلاں بینک کے بندے کو، میاں منشا صاحب کو آپ لے آئیں، ان سے کہہ دیں کہ تھوڑے بہت پیسے جو ہیں وہ ڈال دیں. پھر آپ قطر کے پاس پیسے مانگیں گے، پھر آپ کو یہ 3-4 بینک لانچ کر دیں گے، پھر وہاں پہ جعلی اسکیمیں بنائی جائیں گی، کچھ لوگ کک بیکس لیں گے. تو معیشت تو بھائی وہ جو شیر افضل مروت صاحب ایک لفظ کہتے ہیں نا وہ تو پھر ہو گیا نا. تو یہ بات ہے جو میں نے سمپلیفائی آپ کے سامنے کر دی کہ اعتزاز احسن صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اب انتخابات کے حوالے سے ایک خبر میں آپ کو یہ بھی دے دوں کہ بانی پی ٹی آئی سمیت تمام امیدواروں کو یکساں میڈیا کوریج دینے کی ہدایت ہائی کورٹ جو کر رہا ہے. یہ ریڑھ کی ہڈی کے بغیر عدالتیں ہیں، اور ان عدالتوں میں بیٹھے ہوئے جج صاحبان جو ہیں وہ ڈنڈے سے چلتے ہیں. اس میں آئین اور قانون کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. ہمت ہوتی تو بلا کر پوچھتے نا، بند کر دو ان کو. ہائی کورٹ اور یار تمہیں تو ایک پنچایت کہنا بھی جو ہے نا میرا خیال ہے کہ غلط ہوگا، لیکن ہائی کورٹ اتنی مظلوم ہو گئی، اس کی شکل ہمارے سامنے آج موجود ہے پاکستان کے اندر. اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.